अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, अबलाग़ चिश्त प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। और आज 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ख्वाजा ख्वाजगान पीर पठान हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 175वें उर्स शरीफ के मौके पर ये खुसूसी प्रोग्राम तालीमात व मलफूज़ात शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप देख रहे हैं। ख्वाजा ख्वाजगान शहबाज चिश्त हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग हैं कि जिनकी ज़ात ख़ुदसी सिफ़ात सिलसिला चिश्तिया के लिए और तमाम चिश्तियों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। और आपकी तालीमात, आपके मलफूज़ात और आपके इरशादात ये सुबह क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए और सिलसिला चिश्तिया के मुरीदीन और मुतक़िदीन के लिए मरकज़ रुश्द व हिदायत हैं। और आपकी तालीमात हर वक्त रहबरी और रहनुमाई करती रहें। इससे क़ब्ल हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हालात और आपके वाक़ियात व करामात और अपने पीर व मुर्शिद से जो बेइंतहा मोहब्बत आपको थी और आपने किस तरह मुजाहिदे और रियासतें की, मुकम्मल अबलाग़ चिश्त में आप इसको मुलाहज़ा कर सकते हैं, समात कर सकते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये खुसूसियत के लिहाज से तालीमात व मलफूज़ात शहबाज चिश्त के हवाले से हम आपके सामने जो है रख रहे हैं, क्योंकि औलिया अल्लाह की सीरत का सबसे अहम हिस्सा और सबसे बड़ा जो जुज़ है उनकी सीरत तैयबा की किताब का, वो उनकी तालीमात। हज़रत पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत बासादत 1184 या 83 हिजरी में गोजी में हुई। आप को रोहिला भी कहा जाता। आपके वालिद मोहतरम ज़करिया ख़ान, दादा अब्दुल वहाब और उनके वालिद उमर ख़ान और उनके वालिद ख़ान मोहम्मद, क़बीला जाफ़रिया से आपका ताल्लुक़ रहा। आप हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और जय्यद आप अपने ज़माने के आलिम। जब हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाते हैं और महफ़िल समा मुनक़िद होती है, तो आप समा के मसले में उनसे बहस करने के लिए जो है आप उनकी महफ़िल में दाखिल होते हैं। लेकिन ऐसा रोब और ऐसा दबदबा तारी हो जाता है कि बजाय इसके कि बहस करते, आप ख़ुद उनके दामने करम में असीर हो जाते हैं और सिलसिला चिश्तिया में मुरीद होते हैं। अगद तफसीली वाक़ियात आपको जो है उसमें मिलेंगे। अबलाग़ चिश्त के प्रोग्राम जो हमारा हो चुका है, इससे पहले सिलसिलेवार बयान ख्वाजगान चिश्त का, क्योंकि तालीमात और मलफूज़ात के हवाले से बड़ी प्यारी बातें हज़रत ने जो बयान फरमाई हैं। आज लोग ये एतराज़ करते हैं कि देखिए कुरान और हदीस के होते हुए हमें किसी बुज़ुर्ग की तालीमात की ज़रूरत क्या है।
بہت سارے تو ایسے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا لائق و فائق سمجھتے ہیں اور اپنی عقل سے قرآن و حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، اور کھلے طور پر یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ ان نادانوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو اقوال ہیں بزرگان دین کی، جو تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، ارشادات جو نظر آتے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث سے متضاد چیز نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے متضاد ہو یا اسے ٹکراتی ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ تو وہ عظیم علم کے موتی ہیں جو قرآن و حدیث کے عظیم سمندر کے اندر یہ اولیاء کبار نے غوطہ زنی کی لگائے، اور جس طرح ہر تیراک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تیرنے والے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کوئی کنارے پر تیرتا ہے، کوئی سطح آب پر تیرتا ہے، اور وہ غواص ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑے تیراک ہوتے ہیں کہ جو سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے موتی نکال کر آتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث جو علوم اولین و آخرین کا سمندر ہیں، اس کی سمجھ، اس کی فہم اور اس کو جاننا یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ کوئی سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا آتا ہے جبکہ اپنی حسب استطاعت جو ہے، کوئی جو ہے کلیا بھر کر لاتا ہے، تو کوئی گھڑا بھر کر لے کر آتا ہے، کوئی لوٹا بھر کر لاتا ہے، تو کوئی ڈرم بھر کر لاتا ہے۔ وہ جو سمندر ہے وہ کسی کے اندر جو ہے آنے والا نہیں، اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ تو یہ علوم دینیا کے جو سمندر ہیں، جو مراجع ہیں، مصدر ہیں قرآن و حدیث، کتاب و سنت، یہ وہ عظیم سمندر ہے کہ جس کے اندر غوطہ زنی کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہے، لوگوں کو مرزا غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا اردو کا، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اردو نہیں سمجھ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایک ایسے شخص کا شعر جو شریعت ظاہرہ کا بھی پابند نہ ہو مکمل طور پر، اس کے شعر کو سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں، اردو کے فصیح و بلیغ الفاظ سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم راست قرآن سے لیں گے، ہم راست حدیث سے لیں گے۔ اس طرح جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے علمی طور پر گمراہی کا شکار بناتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اولیاء اللہ کے اقوال و ارشادات اور تعلیمات و ملفوظات یہ اس عظیم علمی سمندر کے تیراک ہیں جو تہ میں پہنچتے ہیں اور علم و عرفان کے موتی نکال کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کی نگاہیں ششدر ہو جاتی ہیں اور یہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی، جہاں ایک جید حافظ قرآن اور اپنے دور کے اکابر علماء میں جن کا شمار علوم ظاہری و باطنی کے جامع، آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی ترجمان اور آپ کی تمام ادائیں سنت رسول کا پے کر رہی ہیں۔ آپ نے جو ارشادات بیان فرماتے ہیں، حضرت شہباز چشت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، سالک کو چاہیے کہ ہر ایک کا ادب و احترام کرے۔ ادب کی بڑی اہمیت دین میں ہے۔ بعض بزرگان نے بیان فرمایا، ہمارے جامع نظامیہ کے صدر الشیوخ حضرت علامہ سید طاہر رضوی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ المقامہ اکثر جو ہے اپنے مجالس واعظ میں بیان فرماتے کہ انسان کا قلب جو ہے، مومن کا دل، وہ قلعے کے معنی میں، اس کے اندر جو ایمان کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح قلعے میں خزانہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا خزانہ ہے صندوقچے میں بند، اور اس کی حفاظت کے لیے جیسے قلعے کو دیواریں ہوتی ہیں حفاظت کرنے کے لیے خزانے کی، تو فرض کی دیوار ہے، سنت کی دیوار ہے، واجب کی دیوار ہے، مستحب کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد ادب کی دیوار ہے۔ یہ تمام دیواروں کے اندر وہ ایمان کا خزانہ محفوظ ہے۔ اب جب لٹیرا لوٹنے کے لیے، چور چوری کرنے کے لیے داخل ہوگا تو دیواروں کو پھلانگے گا یا دیواروں کو توڑے گا؟ تو فرماتے کہ سب سے پہلی جو ہے وہ ادب کی دیوار ہے،
اس کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سنتوں کی دیوار کو توڑا جاتا ہے، پھر واجب کو ختم کر دیا جاتا ہے، فرض کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد شیطان جو ہے جا کر جو ہے وہ خزانہ جو ہے ایمان کا جو ہے نکال لیتا ہے قلب مومن سے یا مسلمان کے دل سے۔ تو اس طرح سب سے پہلی جو دیوار ہے وہ ادب کی دیوار ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے بے ادب بنا دیتا ہے۔ مردود بنانے کا جو آسان ذریعہ ہے شیطان کے پاس کہ انسان کو کس طرح مردود بنائے، بارگاہ خداوندی میں جو ہے کس طرح اس کو جو ہے نیچے گرا دے، تو اس کا خود آزمایا ہوا فارمولا، ایسا حربہ جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ عمل تو اس کے پاس بھی تھا، کہتے ہیں نا اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو پوری زمین پر کوئی ایسا حصہ نہ بچے گا جہاں پر اس کے نشان نہ ہوں گے سجدے کے۔ اتنا سجدہ کرنے والا، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، تمام چیزیں تھیں۔ مردود بارگاہ ہوا، بارگاہ خداوندی سے ران دیا گیا، کیوں کہ ادب نہیں کیا۔ تعظیم آدم، سجدہ کرنا تھا، آدم کو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، آدم کی جو ہے تعظیم بجا نہیں لائی، مردود ہو گیا۔ تو شیطان کو یہیں پر یہ معاملہ مل گیا، فارمولہ مل گیا کہ اگر کسی کو مردود بارگاہ کرنا ہے، وہ نمازی رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہے، کتنا بھی دیندار رہے، اس کو کیا ہے محبوبان خدا کا بے ادب بنا دو۔ اگر وہ بے ادب بن گیا، خود بخود اس کی تمام محنتیں اکارت چلی جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے محبوب بندوں کا بے ادب بنا دیتا ہے، اور بے ادب بناتے ہی اس کی تمام اعمال جو ہے اکارت ہو جاتے ہیں۔ تو ادب کو بڑی فوقیت ہے، دین پورا ادب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا۔ تو فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے، سلوک اللہ جو طے کرنے والا ہے، ایک مرید ہوتا ہے، ایک سالک ہوتا ہے۔ مرید وہ جو بیعت کر لے، اقرار کر لے، پیالہ پی لے اور وعدہ کر کر چلا جائے۔ سالک وہ جو سلوک طے کرتا ہے، راہ طے کرتا ہے، ذکر و اذکار ہیں، تمام چیزیں ہمارے سلسلے میں جیسے زکاتیں وغیرہ نکلوائی جاتی ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ، 28 اسماء الہی کی زکات وغیرہ، یہ سلوک جو طے کرنے والے ہوتے ہیں وہ سالک، سلوک اللہ طے کرنے والے سالک ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے، جو سلوک طے کرنے والا مرید ہے، اس کو چاہیے کہ ہر ایک کا ادب و احترام کرے، اور بالخصوص اپنے پیر بھائیوں کا بہت خیال رکھے۔ یہاں پر جو ہے پیر بھائیوں سے بھی جو ہے بہت محبت ہو اور ان کا خیال ہو۔ میرے حضرت یعنی پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے حضرت خواجہ مہاروی اپنے شیخ کے مریدوں کا ادب اتنا کرتے تھے جتنا اپنے شیخ کا ادب کرنا چاہیے۔ تو شیخ کی نسبت کی بنا پر شیخ کے مریدین، روحانی اولاد، ایک جسمانی اولاد ہوتی ہے، ایک روحانی اولاد ہوتی ہے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریدین کا بھی مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو صرف شیخ زادے کا مقام بڑا ہوتا ہے یا پیر کی اولاد کا مقام بڑا ہوتا ہے یا مریدین غلاموں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ جو دیا جا رہا ہے آج کل، جو سوچ دی جا رہی ہے، کوئی مرید اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، غلام کہتا ہے، یہ اس کی عاجزی و انکساری ہے۔ لیکن خود اس کو غلام سمجھنا یا اس کو اپنا سگے در کہنا، یہ جو ہے بڑی احمقانہ بات ہے۔ کیوں؟ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ نظام الدین حضرت بابا فرید کے صاحبزادے کا نام تھا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا حضور خطب عالم فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ تم فرزند جانی ہو اور یہ فرزند نانی ہے، نام کو تو روٹی، یہ روٹی کا بیٹا ہے یعنی جسمانی بیٹا ہے، اور تم فرزند جانی یعنی میرے روحانی بیٹے ہو، اور روح کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو سچے مرید کا پیر کامل سے جو تعلق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو وہ روحانی اولاد ہے۔ سلسلے کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، مریدین نے جتنے اپنے پیران عظام کے سلسلوں کو پھیلایا ہے، کام کیا ہے، ان کی اولاد نے بہت کم کام کیا ہے ان کے مقابلے میں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس لحاظ سے سلسلے کو فروغ دینے والے جو ہوتے ہیں، سلسلے کو رونق جو دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ مریدین ہوا کرتے ہیں، تو ان کا بھی خاص طور پر جو ہے خیال رکھنا چاہیے، وہ روحانی اولاد ہیں شیخ کی۔ میں کئی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے،
दरगाह में जाना होता तो अपने मुरीदीन को आगे बढ़ाते और कहते कि ये हमारी रूहानी औलाद है, ये हमारे सिलसिले को फैलाने वाले, हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे मिशन को आगे ले जाने वाले हैं। तो जो पीर भाई होते हैं, बरादरान तरीक़त या पीर भाई जिन्हें कहा जाता है, जो शेख के मुरीद होते हैं, एक रूहानी रिश्ता है। और जहाँ रूहानियत होती है वहाँ हसद नहीं होता। जिस मुरीद के दिल में सच्ची मोहब्बत पीर की होती है वो पीर भाइयों का भी अदब करता है, और जिसके दिल में शेख की ही मोहब्बत ना हो, पीर की मोहब्बत ना हो, तो पीर भाइयों का भी अदब नहीं करता। हसद, जलन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये उनकी नाक़िस मिजाजी की है। तो हज़रत नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह जितना शेख का अदब करते वैसे ही अदब अपने पीर भाइयों का किया करते। और फरमाते हैं शाहबाज चिश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर पठान फरमाते हैं, और ये दौलत किसी किसी को मयस्सर आती है क्योंकि ये अपने शेख के साथ बे इंतहा इश्क का समरा है। ये जो चीज़ है अपने पीर भाइयों का अदब करना, फरमाते हैं शेख के साथ बे इंतहा इश्क का जो समरा है, बे इंतहा इश्क व मोहब्बत जो शेख के साथ होती है, उसका नतीजा क्या होता है कि अपने पीर भाइयों का भी अदब व एहतराम करता है। अगर ना हो वो कैफियत तो पीर भाइयों का अदब व एहतराम नहीं रहता, वरना फिर वो नाक़िस मुरीदीन या फितना परवर मुरीदीन जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं या ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं या ग़ीबतें करते हैं या दिल में हसद रखते हैं, तो वो कभी दर्जाए कमाल को नहीं पहुँच सकते। फरमाया हज़रत शाहबाज चिश्त ने, खासाने खुदा का तरीक़ा ये है कि वो अपने आप को तमाम मखलूक से ज़्यादा गुनाहगार समझते हैं। किसी मुरीद का पीर का मामला नहीं, खासाने खुदा का मामला, अवाम का उलमा का मामला नहीं, जाहिल आलिम का मामला नहीं, बल्कि जो खासाने खुदा हैं, अल्लाह के ख़ास जो बंदे हैं, उनका ये तरीक़ा है कि वो अपने आप को तमाम मखलूक से ज़्यादा गुनाहगार समझते हैं। फरमाया नेक आदमी वो है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझे। ये तालीमात हैं सूफीज़म के, ये तालीमात हैं अहलुल्लाह के, औलिया अल्लाह के, खासाने खुदा के, जिनकी निगाहों से विलायत की, मारिफत की शराब तकसीम होती है, उन लोगों ने ये कहा है। क्या फरमाते हैं, देखिए, नेक आदमी अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता है और बुरा आदमी वो है जो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है। और उसके बाद फरमाते हैं, एक मलफूजात है, हज़रत के मलफूजात में आता है, एक मलफूज है, एक हिंदू जोगी हज़रत की खिदमत में आया। बहुत सारे हर किस्म के लोग आया करते थे। वली वही होते हैं जो मरजाए खलाइक हुआ करते हैं, बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत, उनकी ज़िंदगी में भी आते हैं और उनके विसाल के बाद भी आते हैं। तो एक हिंदू जोगी ने सवाल किया, हज़रत फ़कीरी का मर्तबा बड़ा है या शरीयत का? आजकल बहुत सारे लोग इन मसाइल में पढ़ते हैं, हाँ, अहले शरीयत को जो है बहुत हक़ीर समझते हैं, माज़अल्लाह। तो फरमाया कि फ़कीरी का मर्तबा बड़ा है या शरीयत का? हज़रत पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शरीयत फ़कीरी पर फजीलत रखती है। फजीलत तो शरीयत को हासिल है, इसलिए अहले शरीयत ने फ़ुक़रा को सूली पर लटका दिया। ये उनकी फजीलत है, हक़ है कि अहले शरीयत ने फ़ुक़रा को सूली पर लटका दिया, किसी फ़कीर ने अहले शरा को सूली पर नहीं लटकाया। तो ये शरीयत की फजीलत है कि शरीयत का हुक्म ही नाफिज होता है, शरीयत का हुक्म ही चलता है। तो फरमाते हैं कि जो मामला हुए बड़े बड़े जो मंसूर हल्लाज के या दूसरे जो मामला आते हैं, उसमें जो है शरीयत का जो है गलबा हमें नज़र आता है। अलग किताब सीरत औलिया, उसमें भी जो है हज़रत के चंद इरशादात जो है लिखे हुए हैं। फरमाया अपने आप को अदना और कमतर समझना चाहिए, और फरमाया कोई भी शख्स इत्तिबाए शरीयत के बगैर ज़ाहिर व बातिन में कभी मकबूल बारगाह इलाही नहीं हो सकता। न ज़ाहिर में हो सकता है, न बातिन में हो सकता है, जब तक कि शरीयत की इत्तिबा नहीं करेगा। क़ल्ब की सफाई और रूहानी तरक्की के लिए इत्तिबाए शरीयत अज़बत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शरीयत की इत्तिबा। फरमाते हैं नाफ़िउस सालिकीन में ये रिवायत है, हज़रत ने फरमाया एक गैर शरई फ़ेल, शरीयत के ख़िलाफ़ एक फ़ेल भी अगर होता है तो वो मर्तबे विलायत से बंदे को नीचे फेंक देता है। एक गैर शरई फ़ेल बंदे को मर्तबे विलायत से, विलायत के मुकाम पर पहुंचने के बाद मर्तबे विलायत से बंदे को जो है नीचे फेंक देता है। और फरमाया
دنیا داروں کی صحبت میں نقصان کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو کہ دنیا داروں کی صحبت سے بچتے رہو۔ اور فرمایا شیخ کی صحبت میں عقیدے کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، ارادت عقیدے کے ساتھ حاضر ہونی چاہیے، بے عقیدہ صحبت سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں بری صحبت سے بچو، اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جلدی اثر کرتے ہیں۔ مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور گناہ گاروں کی صحبت گناہ گار بناتی ہے۔ اور فرمایا غرور و تکبر سے بچو، کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، عجز سے رہو، اپنے آپ کو سب سے بدتر اور کمتر سمجھو۔ اب یہاں عاجزی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ غرور اور تکبر سے بچنا، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا، یہ صوفیزم کی تعلیمات ہیں۔ خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب شہید محبت برہان چشتیان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آداب درویشی یہ ہے کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلے جس کسی کو دیکھے اپنے سے بہتر سمجھے، سامنے والا کیسا بھی ہو، بے عمل ہو، کیسے بھی ہو۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جو گناہ کر رہا ہے آج اس کا آخری گناہ ہو اور وہ توبہ کرے، اس پر خاتمہ ہو جائے۔ اور فرمایا تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہاری نیکی آج آخری نیکی ہو جائے اور خدا نہ خواستہ تمہارا خاتمہ خراب ہو جائے، گناہوں میں تم پڑ جاؤ اور جو ہے خاتمہ تمہارا خراب ہو جائے، تو اچھا کون رہے گا؟ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا وہی اچھا ہوگا نا۔ تو یہ فضیلت کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دل العارفین وغیرہ میں مجالس میں لکھا ہوگا، کھلے طور پر آپ نے فرمایا جب نسیم رحمت چلتی ہے، اللہ کے فضل و کرم کی ہوا چلتی ہے، جب نسیم رحمت چلتی ہے ہزاروں شرابیوں کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے، مصلی پر بٹھا دیتی ہے، عبادت میں لگا دیتی ہے، مجاہد ریاضت میں لگاتی ہے۔ اور جب خدا کا قہر چلتا ہے، خیر کی ہوا جب چلتی ہے، فرمایا ہزاروں سجادہ نشینوں کو وہاں سے نکال کر خانہ خراب کر دیتی ہے اور میکدوں کی طرف ڈال دیتی ہے، گناہوں کے اڈوں کی طرف ڈال دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جانشین غریب نواز نے فرمایا۔ اور دیکھیے ایک واقعہ بیان کیا حضرت نے، حضرت پیر پٹھان نے فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سی انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بارش کی کمی ہوئی، نماز استسقاء کے باوجود جب باران رحمت نازل نہ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ برے لوگوں کی شہامت اعمال سے یہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، نماز پڑھی گئی بارش کے لیے، بارش نہیں ہوئی، اب لوگ جیسے بولتے ہیں ہاں بھائی ہمارے اعمال برے ہیں، برے لوگوں کی شہامت اعمال سے یہ ہوا ہے، بلکہ حضرت نے سن لیا کسی نے یہ کہا، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ سب سے برا تو میں ہی ہوں۔ اب دیکھیے آپ کیا معاملہ تھا، کیسا جو ہے ان کا کوئی شخص تھا مسجد کو پابندی سے آیا کرتا نماز کے لیے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ جو ہے مسجد سے کچرے کو صاف کر دو۔ وہ مسجد سے نکل گیا، مسجد کو آنے چھوڑ دیا۔ کئی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا کیا بات ہے تم مسجد کو نہیں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد کو کچرے سے صاف کر دو، کچرا صاف کرنے کا حکم دیا تو میں نے سمجھا کچرا تو میں ہی ہوں، خراب تو میں ہی ہوں، میں ہی مسجد میں کچرا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ بزرگان دین کی عاجزی انکساری تھی۔ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ خود نکل گئے کہ میں ہی برا ہوں۔ فرمایا توحید کا پھل اس زمین میں نہیں اگتا جہاں شرک، حسد اور ریا کے کانٹے موجود ہوں۔ اور فرمایا اس زمانے میں لوگ فسق و فجور کرتے ہیں، جہاں کہیں بدعت و کھیل ہوتے ہیں بے شمار لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں نیک کام ہوتا ہے وہاں کم آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں محافل میں، ذکر میں، اجتماعات میں بہت کم لوگ آیا کرتے ہیں، وہی کوئی کھیل تماشا ہو، ہاں لہو لعب کی چیز ہو تو بے شمار لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت وہی فرما رہے ہیں حضرت شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ، تو زمانے میں بھی عام لوگوں کا ارکان اسلام سے بہت غافل تھے، مختلف ہیلے بہانے بنا کر فرائض بالکل چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا جو شخص اس زمانے میں 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ ولی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بے دینی بہت ہے،
بے دینی زیادہ ہو گئی، کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ لے 5 وقتہ جماعت کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ وہ ولی ہے۔ روزے سے لوگ بچتے تھے، کہتے تھے کہ روزہ رکھنے سے خشکی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرنا گمراہی نفس ہے، اور فرماتے دنیا دار رمضان کے روزے نہیں رکھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خشکی ہوتی ہے، یہ بات نفس کی گمراہی اور شیطان کے غلبے کی بنا پر ہے۔ اور فرمایا سالک کو چاہیے کہ عملیات میں وقت کو ضائع نہ کرے، ایسے مشغلے راہ فکر کے ڈاکو اور رکاوٹیں ہیں، اصل مقصود اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور فرمایا ذکر جہری کلمہ لا الہ الا اللہ سب اوراد و وظائف سے بہتر ہے، تمام اوراد و وظائف میں سب سے بہترین وظیفہ ذکر جہر لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی بالغ نظر ہر گمراہ روش کو دیکھ لیتی اور اس خطرناک اثرات سے فوراً آگاہ ہو جاتے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ اپنے شیخ پر بیجا اعتقاد اور اس کی روحانی امداد پر بیجا اعتماد رکھتے ہیں، حد سے زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں، بیجا اعتماد رکھتے ہیں روحانی امداد پر، یا شیخ کے اوپر جو ہے حد سے زیادہ جو ہے بیجا جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف طور پر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ تم اپنے پیر سے جس قدر امداد چاہتے ہو اور کائنات کے کاموں میں اس کا جس قدر دخل خیال کرتے ہو، یہ سب باتیں اس کے احاطۂ اختیار سے باہر ہیں۔ جیسے سمجھتے ہو کائنات میں ایسا ہو جانا، ایسا جو نہ پیر ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں احاطۂ اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ پر صحیح بھروسہ رکھو، سوائے اس کے کسی سے التجا نہ کرو، اور اسی سے عرض مدعا کرو اور اسی پر اعتماد کرو۔ یہ جو ہے اللہ کی ذات پر یقین کامل کس طرح ہو، یہ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا عامی گمراہی خود اسی تک رہتی ہے۔ عام لوگوں کی گمراہی کیا ہے؟ عام لوگوں تک رہتی ہے، لیکن علماء کی گمراہی کا عوام بھی شکار ہوتے ہیں۔ عالم اگر گمراہ ہو جائے تو بہت سارے عوام گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو جنت میں تنہا جاتے ہیں نہ دوزخ میں، دونوں جگہ جماعت کثیر ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو علماء کا بیان فرما رہے ہیں کہ علماء اگر جنت میں بھی جائیں گے تو تنہا نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو بھی تنہا نہیں جائیں گے۔ یہاں پر بھی بہت بڑی جماعت کو لے کر جائیں گے جنت میں، اور گمراہ ہو گیا تو جہنم میں بھی بہت بڑی جماعت کو لے جائے گا۔ اور فرمایا علم سے مقصود عمل، ہدایت اور حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ اصل عمل کرنا ہے، ہدایت اور اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ یہ اگر ہے تو علم کا مقصد پورا ہے، اگر اللہ کی محبت ہی نہیں ہے تو علم کا مقصد ہی پورا نہیں۔ فرمایا علم فقہ اور تفسیر لازمی ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب اور مکروہ کا جاننا علم فقہ پر منحصر ہے۔ یہ تمام چیزیں علم فقہ سے آتی ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جان معلوم ہی نہیں احکام شریعت کے۔ فرائض نماز کیا ہیں، شرائط نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں اس سے خود جو ہے واقف نہیں رہتے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرض، واجب، سنت، مستحب یہ تمام کیا ہے؟ تمام کا جاننا علم فقہ پر منحصر ہے، یعنی فقہ کا علم حاصل کرے انسان، اور باقی علوم سردردی ہے، اس کے علاوہ دوسرے علم ہے، کم سے کم فقہ کا علم تو آنا چاہیے۔ یہ مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے۔ پیر کے اندر بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ضرورت کے وقت وہ خود مسائل کو دیکھ سکے کتابوں میں سے، اور جو کوئی حاجت مند آئے، سائل آئے تو ان کو بتا سکے، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اور فرمایا علم بغیر عمل اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت و جماعت کے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ بڑا آپ نے جو ہے سختی سے تاکید کی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ علم بغیر عمل کے، یعنی عمل نہیں کر رہا ہے تو علم فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت و جماعت کے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب تک کہ عقیدہ اہل سنت جماعت پر مضبوطی سے قائم نہ ہو، کوئی عمل اس کا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت نے بڑا سخت معاملہ اس تعلق سے اختیار کیا، پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے چشتیت پیشیت کا غلبہ ہے، معاذ اللہ۔ مولا کائنات اہل بیت اطہار سے ان کی جو محبت ہے چشتیوں کی، وہ تو اثر من الشمس ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ائمہ نے کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو محبت تھی اہل بیت سے، امام شافعی کو محبت تھی، امام مالک کو محبت تھی اہل بیت اطہار سے، یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے رافضی بھی کہتے، شیعہ بھی کہتے۔ تو وہی عکس، وہی برتاؤ خواجگان چشت اہل بہشت کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کے روحانی سلسلے مولا علی اور مرتضیٰ سے ہیں تو بے انتہا محبت ہے، لیکن
یہ ایسی محبت نہیں جیسے شیعوں کی ہے، یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے پر کاربند رہے۔ تقریباً تمام خواجگان چشت، حضرت فضیل ابن عیاض، ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، خود ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، راست ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح چشتیہ سلسلہ بنیادی طور پر عقیدہ اہل سنت جماعت پر ہے۔ اب یہ بعض نظریات یا وہ چیزیں جو روافظ کے ہیں یا اہل تشیع حضرات کے ہیں جو آ گئی ہیں، اس کی وجہ ہے، ایک علمی بات ہے، اور جو پڑھے ہیں خواجگان چشت کی تاریخ اور جنہوں نے مولانا فخر کے دور کے حالات کا مطالعہ کیا ہے، حکومتی سطح پر جیسے حالات بنے اور روافظ کا اور شیعوں کا جب غلبہ ہوا تو ان لوگوں نے جو مظالم ڈھائے وہ سادات روحیلہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سخت ترین تکلیفیں دی گئی، تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا انہی ہنگاموں کی وجہ سے، عقائد کے تعصب کی بنا پر، اہل سنت جماعت کے وجہ۔ مولانا فخر، ان کا بھی پلان بن چکا تھا، انہیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے تاریخ مشائخ چشت میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے سنیوں کے سب سے بڑے عالم دین کو قتل کر دیا ہے، یعنی مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب دوسرا جو عالم ہے وہ بچا ہوا ہے، وہ دوسرا عالم کون تھا؟ مولانا فخر کی ذات تھی۔ لیکن کیا کروں، مریدوں کا جمگھٹا اس کے ساتھ لگا رہتا، کبھی تنہا نہیں رہتا، اس کے لیے موقع نہیں ملتا مجھے میں اس کے اوپر حملہ کروں۔ تو ایسے حالات بنے تھے۔ تو اہل سنت کے بہت سارے حضرات علماء اور مشائخ متاثر ہوئے ایسی وقت میں جبکہ شیعہ اثرات، رافضیت کے اثرات عروج پر تھے۔ بہت سارے شیعوں کو حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی نے مرید کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ تبرع سے باز آ جائیں۔ مولانا فخر خود ابو بکر صدیق کی اولاد سے تھے، اور مولانا فخر کا معاملہ ایسا تھا بقول مورخین کے، سنیوں میں سنی مشہور تھے، شیعوں میں شیعہ مشہور تھے۔ تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو داخل سلسلہ کیا، کئی شیعہ آپ کے مرید ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ شیعہ کو مرید کرتے ہیں؟ کہا ہاں، اس لیے کرتا ہوں کہ کم از کم اس کی وجہ سے، مرید ہونے کی وجہ سے وہ لوگ تبرع سے باز آ جائیں، یعنی خلفائے راشدین پر، خلفائے ثلاثہ کے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اظہار بیزارگی کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، کیونکہ بزرگان دین کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے محبت، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، یہ ان کا مشن۔ تو اس بنا پر آپ نے جو ہے کئیوں کو جو ہے مرید کیا۔ اب وہ جو تھے خاندانی شیعہ حضرات، مرید ہونے کے بعد وہ سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے، لیکن وہ خاندانی اثرات ان کے جو ہے لگے رہے اور اس کو فروغ دے رہے تھے، یہاں تک کہ نور محمد مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلیمان توسوی کے زمانے میں بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تھا۔ تب آپ نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا، واضح طور پر بتا دیا کہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت جماعت کے فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو کھلے طور پر آپ نے اہل سنت کی حقانیت کا اعلان کیا اور ان کا جو ہے رد کیا، رافضیوں کا اور اہل تشیع حضرات کا۔ کہا عقیدہ اہل سنت ضروری ہے۔ آپ کے ملفوظات میں، آپ کی تعلیمات میں تمام چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے اس کے متعلق جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ کا قول پروفیسر خلیق احمد نظامی نے تاریخ مشائخ چشت میں بھی لکھا، آپ کے ملفوظات میں بھی ہے کہ علم کے لیے عمل ضروری ہے اور عمل کے لیے عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت نے بہت بڑی تاکید اپنے مریدین کو کی کہ وہ مضبوطی سے عقیدہ اہل سنت جماعت کے اوپر قائم رہیں، گامزن رہیں۔ ایک علیحدہ عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر جو گفتگو ہوگی۔ الغرض اسی ماہ مبارک کے ساتھ سفر، جب سفر کا چاند نظر آیا تو آپ نے کہا یہ ہمارے سفر کرنے کا مہینہ ہے، یعنی ہمارے جانے کا مہینہ ہے۔ تو اسی ماہ سفر المظفر کی 7 تاریخ کو 1267 ہجری میں آپ نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا، اپنے خالق حقیقی کے حضور جا ملے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، گل محمد، درویش محمد، دونوں کا آپ کی زندگی میں وصال ہوا۔
تو آپ کی وصال کے بعد آپ کے پوترے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے جانشین بنے اور آپ کے صاحب سجادہ ہوئے۔ اس طرح آپ کے مریدین میں حضرت حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خیرآباد میں سلسلہ چشتیہ کام کیا، اور انہیں کے مرید و خلیفہ میں تین مشہور بزرگ حیدرآباد دکن کے حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ حبیب علی شاہ صاحب قبلہ کٹل منڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت حسن الزماں محدث، انہوں نے جو ہے دکن میں حیدرآباد میں سلسلہ چشتیہ کے فروغ میں بہت بڑی خدمات انجام دی۔ السلام حضرت روشن ضمیر توسوی خواجہ سلیماں دستگیر، السلام ہے مشک و ازبز بے کلی خواجہ حافظ محمد یا علی، السلام پیشوائے اولیاء میرزا سردار بیگ باصفا، السلام حافظ عبدالعلی خاتمہ بالخیر ہو رب کے ولی، السلام مادن جود و سخا یا ظہیر الدین من حاجت روا، السلام مرجع اہل وفا سید نور محمد پادشاہ، السلام عاشق خیر البشر طاہر چشتی مرادیں پوری کر۔ یہ سلسلہ چشتیہ بہشتیہ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات سے بے انتہا عروج پر پہنچا، بلکہ متاخرین کی جماعت صوفیہ میں حضرت شاہ سلیمان توسوی کی طرح کوئی بزرگ ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کو شہباز چشت کہا گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کی سچی محبت، اطاعت، اتباع اور پیروی نصیب فرمائیں، اور خواجگان چشت کی فیوز و برکات سے تمام کو مالا مال فرمائیں۔ این دعا ازمن و ازم جہاں آمین بعد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر کی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔